बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस के ऊपर और आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की फरमाइश पे दोबारा दावत दी है हमने एडी मलिक साहब को, जो कि जिस मकतबा फ़िक्र से हैं, जिन नज़रियात के हामी हैं, वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। और हम इनसे बात आज करेंगे 2000 केस की, जो आने वाले दिन हैं उनसे मुतल्लिक, और ये जो एक दो दिन पहले से जो इन्होंने जो अजीब किस्म के प्रोपेगेंडाज फैलाए हैं, अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो कुछ सवालात मुझे आप लोगों के याद हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे कि जब हमने इनके साथ लास्ट सिटिंग की थी, इससे कबल एक मीटिंग की थी, तो मैंने इनसे सवाल किया था कि कराची से लाहौर तक के सफर और जो कुछ इवेंट्स हैं, जो उस बच्ची, कम सिन बच्ची जिसको मैं कहूंगा, माइनर बच्ची कहूंगा, उसके जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड और जहीर तक पहुंचने से रिलेटेड जो चीजें थी, जिस पर इन्होंने कहा था कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि मैं सहाफी हूं और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और जब पूरी हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो उसके बारे में पूछेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, फिर आपने इतनी हिम्मत निकाली सर, आप ये जानते हुए। नहीं, मैं तो जरूर आपको दावा, मैं जाती तौर पे ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मेरे व्यूअर्स चाहते थे कि हम एडी मलिक साहब को दोबारा सुने आपके पास। इसके अलावा एक और दोस्त हैं फैसल सूरी, उनका भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बहरहाल उनसे फिर कभी हम करेंगे। लेकिन मलिक साहब, जानना मैं ये चाहता हूं कि आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, क्योंकि आपने कोई एक दो रोज कबल एक ऐसी पेशगोई की है जिससे ना सिर्फ कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है, बल्कि वो निहायत, मैं समझता हूं कि गैर मुहज्जब और गैर जिम्मेदाराना रवैया था। आप उसको सहाफत कहें, आप उसको यूट्यूबर बन के कहें, जो मर्जी कहें, वो जो आपने बच्ची की प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात की है, वो बहुत ही एक, मैं समझता हूं, मजाहिका खेज किस्म की और बड़ी फजूल बात है। उसके बारे में जानना चाहता हूं कि वो आपने किस बेस पर आपने ये इस तरह का एनालिसिस दिया। जट साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया और आपने मेरा बड़ा अच्छा तारफ करवाया। और इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है। जो बंदा राइड पर है उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। लास्ट टाइम आपके साथ मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, जिस तरह का भी आपने किया। अब जो आपने ये सवाल किया है कि जी आपने कोई ऐसा नैरेटिव दिया है कि जी वो बच्ची प्रेग्नेंट है। खैर, वो काफी ज्यादा लोगों ने मेरे इंटरव्यूज किए हैं, तो मैंने अगर वो अपना को मौकफ दिया है तो वो इस बेस पर दिया है कि दुआ और जहीर की शादी हो चुकी है, निकाह हो गया है। अभी तक, आइंदा क्या होगा इसका मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन अभी तक वो निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं और निकाह एक पाक रिश्ता है। जब मियां बीवी एक लड़की या लड़का बन जाते हैं तो उसके बाद मियां बीवी के जो भी हकूक होते हैं वो एक दूसरे के पूरे होते हैं, और उसके बाद अगला फ्यूचर प्लानिंग होती है, बड़ा कुछ बात आगे तक चली जाती है। लेकिन उस नजरिए को देखकर या उस चीज को देखकर, क्योंकि मेहदी काजमी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ जिना हो रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, पहले तो किसी बाप को अपनी बेटी पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए हजार बार सोचना चाहिए था। मलिक साहब मेरी बात, लेकिन सर मैं आपको क्लियर करता जना वाली, चूंकि वो बीच में नई चीज ऐड हो रही है। आपको मेडिकल बोर्ड के फैसले का पता है? सर बिल्कुल, मेडिकल का जो भी फैसला आया है, इससे पहले भी एक मेडिकल हुआ था। नहीं सर, आप समझे, मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर के फैसले में फर्क होता है। बिल्कुल, ये आया है मेडिकल बोर्ड का फैसला। सर मेडिकल बोर्ड का एज का तयन का फैसला हुआ, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें कोई दूसरा मेडिकल नहीं हुआ जो कि रेप या जना का होता है। होना नहीं अभी, ठीक है, उसके लिए नहीं भेजा गया था। अब जो मैंने मौकफ दिया था वो ये दिया था कि मेहदी काजमी साहब के लिए इतनी ज्यादा खुशखबरी आई है, अब एक यही खुशखबरी रह गई है कि अब आपको नाना बनने की तैयारी करनी चाहिए। मेरी बात सुने, आपने निहायत, देखिए आपका तरीकेकार या आप जो भी काम कर रहे हैं वो, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपका अपना, आपने अपने लिए जवाबदेह होना है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़े से अपने सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हो या अपने बारे में सोशल मीडिया सार्फिन की जो राय है, अगर कभी आपने वो पढ़ी हो, तो कभी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आप एक गलत साइड पे खड़े हैं, एक गलत साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसमें पार्टी बने हुए हैं उसके साथ। सर मैं किसी की पार्टी नहीं बना हुआ और ना मैं कोई गलत साइड को अपनाया हुआ है। मैंने ना तो मैंने किसी के कहने पर ये
سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس میں کیا ہے, اس کیس کو کیا کرنا چاہیے, کس طرف دیکھنا چاہیے. آپ نام لیں یا نہ لیں, یہ کسی نے بات نہیں ماننی کہ آپ یہ سارا کام آزادانہ مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ آپ کون سے گروپ کے ممبر ہیں. سر میں آپ کی نا یہ اداکارہ یا کسی کردار کو فالو کرتے ہیں. یہ آپ نا وہ جو ایک جو 45% گروتھ کے جو دماغی مریض ہے نا, آپ یہ ان کے سوال کر رہے ہیں. میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور پڑھ کے مجھے ہنسی آتی ہے. یقین کریں, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت پوری دنیا 45% گروتھ والی ہو گئی؟ دنیا نہیں ہے سر, پوری دنیا نہیں ہے. ٹوٹلی 25% لوگ ہیں جو اس دماغی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں, جن کو یہ دکھایا جا رہا ہے پچھلے 3 سر میری بات سنیں, میری مکمل ہونے کے بعد. یہ سر ایک مخصوص کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں, کچھ اس طرح کے گروپس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بندہ دیکھیں ون سائیڈڈ کوئی بھی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. آپ نکلیں ون سائیڈڈ نکلیں, آپ دوسری طرف جائیں, موقف لیں. پہلے نمبر پہ تو سب سے بڑا جو بلنڈر کاظمی صاحب کہنا وہ یہ تھا کہ ظہیر ایک گینگ ہے. آج مجھے ثابت کریں وہ گینگ کون سا ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں ثابت کر دیتا ہوں. کوئی ان کے آپ مقدمے کو فالو کر رہے ہیں. سر میری بات سنیں نا, آپ مقدمے کو فالو کر رہے ہیں نا شروع دن سے. سر میں قانون دان تو ہوں نہیں, آپ قانون دان نہیں ہیں, لیکن میں صرف آپ قانون پہ کامنٹ نہیں کریں گے. میں ایک صرف اور صرف تصویر دکھاتا ہوں کہ جو اس طرف کیا چیز ہے اور اس طرف کیا چیز ہے. آپ وہ تصویر کیا, اس تصویر کے اندر جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں, جو جہاں تک آپ کو ایکسس دی جا رہی ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے جاتے ہیں؟ آپ کو یہ آپ نے لیٹسٹ انٹرویو کیا ہے دعا زارا اور ظہیر کا, جو کہ جس کے اندر بڑے عجیب قسم کے انکشافات کروائے ہیں اور پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے. آپ سب لوگوں کا, چونکہ آپ لوگوں کا یوٹیوب والا کام ہے, لیکن ایک صحیح جرنلسٹ بیچ میں چلا گیا تھا انٹرویو کرنے, اور اس نے تقریباً سب کی پول کھول دی ہے کہ وہ پلانٹڈ اور سکرپٹڈ انٹرویوز ہو رہے ہیں. اس میں ظہیر کی مرضی کے بغیر دعا جواب نہیں دے سکتی. سر میری بات سنیں گا, اس آپ کے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں. جس دن میرا انٹرویو ہوا تھا مجھے 110% یقین نہیں تھا کہ میرا انٹرویو آج ہوگا یا میں دعا زہرا کا انٹرویو کروں گا. مجھے ایک کال آتی ہے, زہرا ایک بچی ہے جس کو پتہ نہیں کہاں رکھا جاتا ہے, کس طرح چھپا کے رکھا جاتا ہے. کہیں چھپا کر نہیں رکھا جاتا, ٹھیک ہے. میری جسٹ بات سن لیں, وہ اس ملک میں رہ رہی ہے, اس شہر لاہور میں رہ رہی ہے جہاں آپ بس رہے ہیں. جس حالت میں رہ رہی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. سر میری بات سنیں, ہو سکتا ہے سر میری بات سنیں, ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بری حالت میں رہتا ہوں. یہ جو سر میری بات, لیکن میں اس طرح کی بات سے نا آپ ساری چیزوں میں سب میری بات سنیں, میں نکل نہیں سکتے. سر میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں نا, جو لوگ پلانٹڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا, ان پلانٹڈ والوں کو میں یہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں قرآن تو میں اٹھاؤں گا نہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ میں قرآن اٹھاؤں اور میں قسمیں دوں کہ جی وہ میں ایسے نہیں ایسے. لیکن اگر آپ کو بلیو ہے, میں سیکنڈ ٹائم آپ کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی ایک کال پر آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, جس دن آپ نے بلایا اسی دن آیا ہوں. ایسے تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کو ٹائم دے کے پھر سکپ کر گیا ہوں. لیکن سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دن جس دن میرا انٹرویو ہوا تھا دعا زہرا کے ساتھ, ہمیں کال آئی تھی, جسٹ تقریباً میرا خیال ہے کہ 15 کے 20 سیکنڈ کی کال آئی ہوگی. مجھے کال آئی ہے کہ اے ڈی صاحب آپ کہاں پر ہیں. میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیگ پہ ایک سٹوری کور کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو میں جس جگہ پر سٹوری کور کر رہا تھا, میں اس شخص کے ساتھ آپ کی بات کروا سکتا ہوں کہ اس دن ایمرجنسی میں ہم کہاں گئے. کس کی کال آئی تھی؟ ٹھیک ہے نا, بس کسی کی بھی آ گئی نا سر, سورس تو نہ پوچھے نا کہ کس کی آئی کال. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سورس تھا, بالکل سورس تھا جس نے کال کی اور آپ کو بلا کے انٹرویو کروایا. بالکل سورس تھا, کیونکہ بہت سارے آپ لوگوں کے بھی سورس ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ہوں گے, لیکن جہاں پہ اس طرح کی چیزیں انوالو ہیں, اس کا مطلب ہے وہ سورسز ہی تو ہیں جو بیک کر رہے ہیں ساری چیزیں. سر مجھے انہوں نے بتایا کہ اے ڈی صاحب آپ رائے خرم صاحب کا آفس آ جائیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ جی وہاں پر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, بس آپ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. میرے مائنڈ میں ایک دم سے بات اٹکی کہ لگتا ہے کہ وہاں کوئی معاملہ ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ ہمارا انٹرویو ہو. ہم آدھے پونے گھنٹے میں وہاں آفس پہنچے ہیں, وہاں پہ ظہیر بھی تھا اور دعا زہرا بھی تھی اور رائے صاحب تھے.
اور اگر آپ کہیں کہ جی وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں، یہ جوابات پوچھنے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرا انٹرویو پورا سنیں. اگر آپ کو اس انٹرویو میں کوئی کٹ نظر آئے تو میں آپ کا قصوروار ہوں. کیونکہ جو پلانٹڈ انٹرویو ہوتے ہیں نا، اس میں کٹس لگائے جاتے ہیں، اس میں پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ یہ سوال کر دیں، آپ نے یہ جواب دینا ہے. کوئی ہماری ونڈو میں جو ریکارڈ ہو رہی ہے، جو بھی ہمارے بیک سائڈ پہ کچھ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کسی کو سایہ نظر آیا، کسی نے کوئی پلو نظر دیکھ لیا، یار ہمارے انٹرویو میں یہ باتیں تو پہلے پکڑی جا چکی ہیں نا. اب آپ لوگوں نے اس چیز کی تو احتیاط کی ہوگی، یقینی طور پر سر مجھے ہمیں بالکل آپ نہیں کریں گے جو پلان کرتے ہیں. میں ایک فیلڈ ورکر ہوں، ٹھیک ہے نا. میں آفیسز یا گھر میں بیٹھ کے بلاگنگ نہیں کرتا بھی، میں فیلڈ میں نکلتا ہوں. اور جو بندہ فیلڈ میں نکلتا ہے نا، اس کے چہرے کے، اس کے بالوں کی حالت کیا ہوتی ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اور اس سکرین میں، اس انٹرویو میں میری آپ حالت دیکھ لیں. میں نے 2 روز پہلے میں نے کپڑے چینج کیے تھے اور وہی کپڑے پہن کے وہ میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس میں کوئی چیز آپ مجھے بتا دیں کہ جی یہ چیز انہوں نے پلانٹڈ کی ہے، یا کوئی ایسا کٹ دکھا دیں مجھے کہ اس کٹ کو کیوں سکپ کیا گیا، اس میں کیا چیز تھی. یہ بہت بڑے لوگ جو جھوٹ کو اتنا زیادہ پلندہ بھلائے جا رہے ہیں، اس انٹرویو میں انہیں کچھ نظر نہیں آیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سورس نے فون کیا، آپ کو رائے خرم کے آفس میں بلایا گیا، بالکل رائے خرم کے دفتر میں انٹرویو کیا گیا، بالکل وہیں پہ ہوا. تو یہ میں کیوں آپ کو بتاؤں گا، یہ سارے جو انٹرویوز ہیں یہ پھر رائے خرم صاحب اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں، وہ مینج کروا رہے ہیں، وہ پلان کرواتے ہیں. سر میری بات سنیں، کیونکہ رائے خرم صاحب ان کے لائر ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو بھی بندہ ان مسئلے مسائل میں پڑا ہوتا ہے تو انہیں اتنا میڈیا پر بلیو نہیں ہوتا جتنا اپنے لائر پر ہوتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ لائر اور ڈاکٹر ایک دو ایسی شعبہ جات ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ان سے وائڈ کریں گے نا، وہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو اس لیے ہمیں بھی انہیں کے آفس سے کال آئی تھی، لیکن رائے صاحب نے کال نہیں کی تھی، ہمیں ہمارے ہی کسی ایسے شخص نے کال کی تھی. بے شمار ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں ان معاملات میں. اور اس دن میری جو بھی انٹرویو ہوا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی فرمائشی سوال نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی فرمائشی جواب نہیں تھا. وہ تمام ایز اٹ از جو مائنڈ میں تھے. اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں پلانٹڈ کر کے ہمیں ٹائم دیا جاتا کہ اے ڈی صاحب آپ فلاں جگہ پہ اتنے بجے آ جانا، آج آپ کا دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو کروانا ہے، تو شاید ہم کچھ لکھ کر جاتے. لاسٹ ٹائم میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی جواب میں نے آپ کو لکھا ہو جو آپ کے مائنڈ میں وہ آپ نے سوال کیے، میں نے وہی جواب دیا. آج بھی ہماری ٹیبل میں کچھ نظر نہیں آ رہا، جو سوالات آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں وہی پوچھے جا رہے ہیں. سیم ایز اٹ از میں نے بھی ان کا یہی انٹرویو کیا. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انٹرویو جو ہو چکا ہے، اب وہ لوگ شور مچا رہے ہیں جن کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. ہمیں کیوں انٹرویو دیا گیا، یہ ان کی سوچ ہے. ملک صاحب یہ آپ نہیں کہہ سکتے. پتہ کیا ہے، اس حالات میں اس طرح جو سچویشن ہے، اس میں جو بھی انٹرویو آ رہا ہے، جس کسی کی طرف سے بھی وہ انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو بچی، کم سن بچی، مائنر بچی جو ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی اور اپنی آزادانہ رائے نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، اس بچی کے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے جو کچھ بھی نکلوایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں والدین کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. اور میرا نہیں خیال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت وہ لوگ شاید چپ ہیں، سائیڈ پہ ہیں، جن کو انٹرویو کا موقع نہیں مل رہا. وہ بھائی انٹرویو کے موقع کا ایشو نہیں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، میجورٹی چاہتی ہے کہ حقیقت سامنے آئے، جو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں آ رہی. سر بالکل حقیقت آپ کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح آپ کے اچھا سامنے. چلیں میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں پڑھایا جا رہا ہے، انہیں بلوایا جا رہا ہے. دیکھیں میری بات کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مانے نہ مانے، ہمارا یہ جو انٹرویو چل رہا ہے، سینئر جرنلسٹ کی یہ آبزرویشن ہے، سینئر جرنلسٹ کی. سر میری بات سن، میں نہیں جانتا کہ کیا سینئر آبزرویشن ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس بندے نے انٹرویو لیا ہے تو لیگل نوٹس بھی انہی کو جاری ہوا ہے، گالیاں بھی انہی کو پڑ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں اے ڈی ملک آج اگر کہہ دوں کہ مہدی کاظمی بہت مظلوم ہے، مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو میں آپ کو 100% کہوں گا کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے. حق کی بات پہ اپریشیٹ، حق کی بات یہ نہیں ہے. حق کی بات سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ صرف سٹوری نہیں ہے، میری بات سنیں نا. میں نے مہدی کاظمی صاحب کو کئی دفعہ کالز کی ہیں، میں نے ان کو واٹس ایپ میسیجز کیے ہیں، میں دکھا سکتا ہوں
میں آپ کہتے ہیں میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں, میں آپ اسکرین پر چلائیں, مہدی کاظمی صاحب ہماری کال کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ وہ بیویوں کو تو ویڈیوز کلپ بنا بنا کر سینڈ کر دیتے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی سینڈ کرتے ہوں کہ جی جٹ صاحب آپ بھی اپنے فٹافٹ چینل پر لگا لیں تاکہ ویوز آ جائیں آپ کو. ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ وجہ کیونکہ آپ نیگیٹو ہیں, سر کیونکہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ غلط کو سپورٹ کر رہے ہیں. میری بات ایک سیکنڈ, پاکستان کے اندر چھوٹی بچیوں کو بچانے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر نیگیٹو ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوں؟ نہیں, اس چیز کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ میں نہ کوئی صحافی ہوں نہ کوئی یوٹیوبر ہوں, میں ایک بڑا نارمل سے کام کر رہا ہوں. آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اسی لیے آپ نے یوٹیوبر کو بلایا. اگر میں نیگیٹو ہوتا تو میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے ویورز کو یہ چیز بتائی تھی کہ میں بالکل آپ کے خلاف ہوں ان چیزوں میں, ٹھیک ہے, اور میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. بالکل آپ نے مجھے سنا ہوگا کہ میں کسی کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ میرے ذاتی طور پر کچھ ایتھکس ہیں, میری گرومنگ جس طرح سے اس حساب سے چل رہا ہے. تو میں اسی چیز کے حوالے سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بلایا تھا, اور میں آج جو میچ کرنا چاہ رہا تھا وہ تو میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں تو پہلے پلان کر کے بیٹھا تھا کہ میں نے آپ سے فالو اپ لینا ہے, لیکن آپ کا درمیان میں آپ اسکینڈل سائڈ سے شاید نکل ہی نہیں رہے, آپ کو شاید بڑا مزہ آ رہا ہے ایک والد کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کے, ایک اس کی لاچاری کو بار بار آپ ٹھوکریں مار رہے ہیں. سر وہ کوئی ٹھوکریں نہیں مار رہا, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا, کسی کی لاچاری کا تماشا نہیں بنایا جا رہا. یہ جو کچھ بھی بن رہا ہے یہ پچھلے 3 ماہ سے خود کاظمی صاحب نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے. آپ سر مجھے بتائیں, آپ ایز اے بطور وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, آپ نے آج تک کتنی اس طرح کی کورٹ میرجز میں ہوئے ہیں, آپ کے پاس کیسز آئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان ماں باپ کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا وہ بیٹیاں نہیں ہوتی کسی کی؟ ملک صاحب, اب آپ چونکہ اس سارے معاملے کی بات کر رہے ہیں, اس کی شروعات کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو پہلے تو کلیئر کر دوں, سننے والے بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس معاملے کو نا بالکل عام جو لو میرجز ہوتی ہیں, کورٹ میرجز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. وہ بھائی ایک ایسا معاملہ تھا, پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں ایک نیوز چل رہی تھی, ایک بچی کوڑا پھینکنے گئی ہے اور بچی واپس نہیں آئی. سر میں نے جواب لوں گا, میں آپ سے جواب لوں گا, میں آپ کو پورا موقع دوں گا. یہ کوئی کسی ایسے یوٹیوبر کا یا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کہ آپ کو بلایا گیا اور آپ کو لمیٹڈ ٹائم دیں گے, جہاں آپ اکثر لائیو میں جاتے ہیں. یہ نہیں, آپ گئے ہیں, آپ ایسی لائیو میں بیٹھتے ہیں جو بڑی متنازع قسم کی لائیو ہے نا, وہاں پہ آپ جاتے ہیں. متنازع قسم کی میں گیا ہوں, لیکن میں نے اپنا نیریٹو دینا تھا جو مجھے تھریٹس آئے, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ تھریٹ تو نہیں تھا, آپ کو بندہ کیا یہ لوگ میرے پاس کال اس طرح کی آتی رہی ہیں, آپ کام کرتے ہیں, کسی کا ہوتی ہیں یار, یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اس طرح آپ کو اندازہ نہیں, آپ اپنی میمز بنوا رہے تھے اس طرح کا تھریٹ شیئر کر کے, آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے اوپر اور بھی باتیں کرو. تو مقصد اتنی, اگر آپ واقعی آپ ایک طرف اپنے آپ کو بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ٹائپ کا یوٹیوبر بھی کہتے ہیں, آپ کام بھی کر رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ اتنی سی بات پہ آپ اس کو وہ ضروری تھا اور اس طرح آپ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ وہ مہدی علی کاظمی صاحب نے کہا کسی کو؟ سر وہ خود کہہ رہا, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں سیکنڈ کال. بھائی اس نے یہ نہیں کہا, آپ کو مہدی کاظمی نے کہا کہ میں آپ کو, سر میں سیکنڈ کال جب اس کی میں نے لگائی ہے نا, آڈیو جب میں نے پبلک کی ہے, تو سیکنڈ ٹائم اس کی دوبارہ مجھے کال آئی ہے, میں اس میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے دیجیے گا, میں بالکل چلاؤں گا. اگر بندے نے یہ آپ کو کہا ہے مکمل طور پر, اس نے کہا کہ میں نے جب اس سے پوچھا, میں نے کہا مہدی کاظمی کیا لگتے ہیں آپ کو, کہتا ہے میرا بھائی ہے, اور وہ کراچی کے سارے وہ یار میری بات جو ہے نا, دیکھیں میں تو کسی کو کال نہیں کرتا. چلیں چھوڑیں, آپ کو دھمکی آئی, ٹھیک ہے. اچھا, مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ یہ وہ کوئی کورٹ میرج نہیں ہے. ایک بچی کوڑا پھینکنے جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے, میڈیا صرف پاکستان کا نہیں دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کی خبر چلا رہا ہے, ماں باپ رو پیٹ رہے ہیں, وہ کبھی عدالتوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کبھی کس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اس سارے سینیریو کے درمیان جو ہے وہ کوئی بندہ اس طرح کی گھٹیا کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس کا جواب اس کو بہت جلدی ملنے والا ہے. وہ بندہ اس بچی کو گمراہ کر کے جو لے آیا ہے, جس طرح سے بھی اٹھا کے لایا ہے, جہاز میں لایا ہے, جیسے بھی لایا ہے, وہ اس بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے, اس بچی کو جگہ جگہ اس طریقے سے رکھا جا رہا ہے, اور پورے دنیا کے اندر جو ہے ان والدین کے
دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ لوگ اپنی رنگرلیاں بنا رہے ہیں. سر میں یہ لو میرج اور اغوا میں فرق ہوتا ہے. سر یہ ساری جو کہانی تھی، یہ جو فرسٹ ڈے سے یہ سارا کچھ ہوا، جذبات کو دیکھا، فیل بھی کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. بچیاں اغوا ہوتی ہیں، اغوا ہونے کے بعد ریپ ہوتا ہے، ریپ ہونے کے بعد قتل ہو جاتی ہیں. زینب کیس ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، موٹر وے کیس ہمارے سامنے زندہ مثال ہے. کیا کچھ نہیں ہوا ہوتا اس معاشرے میں، لیکن اس کی بنیاد ہی پہلے دن سے جھوٹ رکھی گئی تھی. کیا جھوٹ رکھا گیا تھا؟ کہ میری بیٹی گھر سے کوڑا پھینکنے کے لیے گئی ہے اور اس کے بعد اس بچی کو کسی نے وہ فوٹیج اس بچی کی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، پہلے نمبر پہ کیونکہ جنہوں نے وہ ریکور کی تھی اس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ ہماری بچی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک مسجد پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہاں پر اعلانات نہیں کیے گئے. ہوا تھا. ٹھیک ہے نا سر، واللہ میں نے نہیں دیکھا سنا، لیکن انہوں نے کیا نا سر. آپ نے نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جاتا ہے اس کے بغیر بھی. سر مجھے ویوز کی بھوک ہی نہیں ہے. اگر مجھے ویوز کی بھوک ہوتی نا تو میں آپ کی جگہ بیٹھا تھا. میں فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جب شروع ہوئی بات مجھے دکھ لگا تھا جب میں نے ٹی وی پر سنا تھا اپنے کانوں سے کہ یار اعلانات کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا. وہ کون سی مسجد تھی جنہوں نے ایسا کیا؟ لیکن اس کے بعد وہ بات کچھ کسی اور طرف نکل گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ گینگ ہے. گینگ بھی کہیں نہیں ہوا. نکاح سامنے آ گیا، وہ بھی ان کے ہی واٹس ایپ نمبر پر گیا تھا، انہوں نے شیئر کیا. نکاح لاہور میں ہو رہا ہے، خبر کراچی سے ہونے ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح یہاں سے واٹس ایپ کراچی گیا. کراچی کی پولیس نے متعلقہ کسی بھی چینل کو، مین اسٹریم میڈیا کو دیا اور انہوں نے خبر بریک کی کہ یہ تو سمپل لو میرج کا کیس ہے، کوئی اغوا نہیں ہوا. تو لہٰذا وہ جو اغوا کاری والا جو ڈرامہ تھا وہ تو اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اچھا ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ قانون نہیں جان، مجھے صرف اتنا بتائیں، آپ کو پتا ہے یہ جو ساری سٹوری جن لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ترجمانی کر رہے ہیں، ان لوگوں نے جو نیریٹو دیا ہے، یہ سٹوری دی گئی ہے، آپ ہی وہ بندے تھے جس نے شبیر کا انٹرویو کیا تھا اور شبیر نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا لڑکی بھاگ کے آ گئی. بالکل ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا. ایسے ہی ہے. بالکل. آپ نے اس کے اوپر کیا تحقیق کی؟ وہ سچ بول رہا تھا؟ سر میں نے جب لاسٹ ٹائم یہ دعا زہرا کا انٹرویو کیا اور انٹرویو کرنے کے بعد دعا زہرا اکیلی وہاں پر ایک لائر ان کے ایسوسیٹ لائر تھے اور ظہیر کا بڑے بھائی شبیر صاحب موجود تھے، میں تھا، فیصل خان سوری صاحب تھے اور مس اینی فیصل تھی جو لیڈر ٹی وی سے بلونگ کرتے. ہم 3-4 لوگ بیٹھ کے آف دا ریکارڈ ہم نے بہت ساری باتیں اس کے ساتھ، بچی کے ساتھ کی اور اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو ابھی تک کیوں نہیں بن رہے. آف دی ریکارڈ اتنی زیادہ باتیں کی ہیں نا آپ، ہمیں اس میں سے صرف ہمیں نا ہم سارے لوگ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، ہم بلا وجہ الزام تراشی کرتے ہیں. آپ ہمیں نا اس بچی کو کراچی سے لاہور تک پہنچا دیں، ہمارے کنفیوژن کلیئر کر دیں. سر وہ جس طرح آئی ہے اس نے اپنا موقف دیا ہے کہ میں کیسے آئی ہوں کیسے نہیں ہے. آج بھی اس کا یہی موقف ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ جب جو دعا زہرا ہے وہ کراچی سے لاہور پہنچی، پنجاب یونیورسٹی پہنچی، لڑکی سے فون لیا، تھیسیز والی لڑکیاں سنڈے کو بیٹھی تھیں، ان سے فون لے کے ظہیر کو فون کیا، ایسے ہی ہے؟ سر یہ کہانی دعا زہرا کی ہے، میری کوئی اس میں ذاتی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل بھی اس پر ایگری نہیں کرتا کیونکہ یہ میری بات میں بھی، میرے مائنڈ میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کیسے پوسیبل ہے. لیکن جبکہ وہ کہتی ہے، اس نے عدالت میں بھی یہی کہا، جو انویسٹیگیشن ہوئی ان کی. دعا زہرا یہاں پہ کس کے پاس رہتی ہے؟ ظاہرہ اپنے سسرال میں رہتی ہے. اپنے سسرال میں رہتی ہے. جس دن سے وہاں سے آئی ہے وہ کن کے پاس ہے؟ وہ اپنے سسرال والوں کے پاس. آپ کو کبھی اس سے پہلے ملی ہے؟ ان کے بغیر ملی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ان کے بغیر تو نہیں ملی نا. میں ان کا کوئی فیملی یہی تو ہمارا ایلیگیشن ہے کہ وہ ان کی مرضی سے ان کی زبان بولتی ہے، اس بچی کا اپنا کچھ نہیں ہے بیان میں. سر اس کی چھوڑ دینا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ نے جو سٹوری شبیر نے آپ کو بیچی، ظہیر نے بیچی، دعا نے بیچی، آپ نے وہ بائی کر لی؟ آپ مان گئے ہیں نا اس بات کو کہ بالکل ایسے ہے جو وہ بچے کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے؟ سر دیکھیں میرے سے اوپر بہت ساری بڑی ایجنسیز ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے اس پر مکمل انویسٹیگیشن کی ہے. ہمارا کام تو بس ایک خبر دینا نا، ایک موقف دے دینا کہ یار یہ بندہ سچا ہے، یہ نہیں، یہ جھوٹا ہے. خبر نہیں دے رہے، آپ ججمنٹ پاس کرتے ہیں. سر ججمنٹ نہیں پاس کرتے، آپ ججمنٹ کچھ لوگ اور پاس کرتے ہیں.
ظہیر کا بچہ پیدا ہو جائے گا, سر میں نے مہدی کاظمی کا یہ ہو جائے گا, جب جس کی شادی اس طرف چلا جائے گا, کہتے ہیں میں قانون نہیں جانتا. جس دن جس بندے کی یا بندی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے پھر اگلی توقع تو یہی ہوتی ہے نا, یہ کب ہمیں چاچو بنا دے, کب تایا بنا دے, کب ماموں بنا دے کسی کو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عدالتی کاروائی کیا چل رہی ہے؟ سر جو بھی چل رہی ہے, نہیں آپ کو پتا ہے جو بھی چل رہی ہے اسٹوری کور کر رہے ہیں نا ملک صاحب, آپ اس ٹاپک کے اندر اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں, عدالتی کاروائی کیا چل رہی ہے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, نہ میں عدالتی کیسز کو میں کور کرتا ہوں. کیس سب جوڈس ہے نا, عدالت میں چل رہا ہے نا, بالکل چل رہا ہے, کیس کو کور کر رہے ہیں نا, بالکل. تو کیا ہو رہا ہے کیس میں؟ سر کیس میں جو بھی چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے, وہ دیکھنے والوں کے بھی سامنے ہے. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیس کس طرف جا رہا ہے, کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہونا بھی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. جس دن یہ میڈیا سے ڈاؤن ہو جائے گا اس دن آ کے مجھے بتائیے گا کہ جی اب اس کیس کا کیا بنے. ملک صاحب آپ نے اغوا کا مطلب دیکھیں, آپ کہتے ہیں میں کیس کور کر رہا ہوں, تو جب آپ کسی کی یہ چیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. اغوا کے بارے میں پتا ہے آپ کو کہ اغوا کیا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق؟ سر اغوا جو بھی ہوتا ہے, جو ہم نے سنا ہے یا جو کچھ دیکھا ہے, وہ اغوا تو یہی ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کو کسی جگہ پر لے جایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. مائنر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مائنر کم سن عمر, یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اگر ایک مرڈر کیس میں ایک ایسے بچے کی یا بچی کی اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے جسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مینٹلی طور پر کچھ سمجھدار ہے, اور اگر اشاروں سے کسی ملزم کی نشاندہی ثابت ہو جاتی ہے یا کرائی جا سکتی ہے کہ یار یہ شخص تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بچی تو بولتی ہے, اپنے کانوں سنتی ہے, اپنی آنکھوں دیکھتی ہے, اپنی زبان بولتی ہے. قانون کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اے ڈی ملک صاحب کی یا کسی اور یوٹیوبر کی assumptions کے اوپر کام نہیں کرنا, بالکل بھی نہیں کرنا, بالکل بھی نہیں کرنا, نہ جذبات پر کرنا ہے. سمجھا آپ کو دینا اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ شاید آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں, کیسے کام کر رہا ہوں. دیکھیں اغوا کا مقدمہ جو ہوتا ہے, اغوا کے لیے جو تعزیرات پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی 14 سال کا لڑکا یا 16 سال تک کی لڑکی اس کو اس کے لافل گارڈین کون ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے گارڈین ہیں, آپ کے والدین آپ کے تھے, میرے والدین میرے ہیں, تو لافل گارڈین کی کسٹڈی سے لے جایا جائے تو یہ اغوا کہلاتا ہے. اب آپ مجھے لیکن سر اسے کس نے لے جایا گیا ہے؟ وہ خود چل کر آئی ہے, وہ بے شمار اپنے موقف دے چکی ہے. آپ نے تو مجھے بتانا تھا نا, آپ نے تو مجھ سے لاسٹ ٹائم بھی پرومس کیا تھا, میرے ویو سے کیا تھا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے سر میں وہ کیسے چل کے آئی ہے. میں جج صاحب میں اب بھی اپنے اس موقع پر قائم, جس دن مجھے کوئی بڑی لیڈ ہاتھ لگی اس کا بھی پوسٹ مارٹم پولیس کے سامنے کیا بیان دیا ہے دوازارہ اور ظہیر؟ سر مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ نہ میں نے انویسٹیگیشن کی ہے. آپ تو آف دی ریکارڈ بھی بیٹھتے ہیں, آپ کو تو ان کے وکیل کے دفتر میں ایکسس دی جاتی ہے. سر آپ بھی آئے ہیں, آپ جج صاحب اگر میری آپ کے آفس میں ایکسس ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی, مجھے بتائیں نا. آپ کی یا پھر آپ جانا نہیں چاہتے سر, یا پھر آپ جانا نہیں چاہتے, آپ نکلنے نہیں چاہتے مہدی کاظمی کے چنگل سے. نہیں میں جاؤں گا, میں بالکل جاؤں گا, اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کون سی سائیڈ چنگل کہلاتی ہے اور کون سی سائیڈ جو ہے وہ مظلوم کہلاتی ہے. سر مظلوم اور مجھے سب آپ کے سامنے. آپ نے جو ان لوگوں کا بیان ہے اس کا مطلب آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ واقعی دعا زہرا خود چل کے آگئی, ظہیر کے ساتھ پلاننگ نہیں تھی کوئی بھی آنے کی؟ جج صاحب اگر ان کا موقف ٹھیک تھا تو 2 لوئر کورٹ, 2 ہائی کورٹ اور 1 سپریم کورٹ, ان سب نے اجازت دے دی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل انویسٹیگیٹ کی ہے. پھر آپ کون ہوتے ہیں اور میں کون ہوتا ہوں؟ جو لوئر کورٹ نے اجازت دی ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کہہ کے اجازت لی ہے آپ کو پتا ہے؟ سر جو بھی کیا, لیکن اس کا فیصلہ کنہوں نے, اجازت کس نے دی ہے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ عدالت میں کیا بتایا گیا ہے. سر عدالت میں کیا بتا کر لیا گیا, آپ نے کور کیا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کورٹس کو کور نہیں کیا. ملک صاحب میں آپ سے قانون سے ریلیٹڈ, کیس سے ریلیٹڈ, اس مدعے کے جو فیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جب کوئی سوال پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کور نہیں کیا. کیا کور آپ؟ سر آپ مجھے بتائیں نا کہ میں نے صرف اور صرف ان کا موقف, ان کا نیریٹو سامنے لے کر آیا ہوں, جن کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ بچی ایک گینگ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ کوئی سر گینگ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی صرف ڈیوٹی یہی ہے. سر میری ڈیوٹی کوئی نہیں ہے, صرف ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے گینگ نہیں ثابت کرنا. سر میری ڈیوٹی کوئی نہیں ہے, گینگ کوئی نہیں ہے اور نہیں ہے.
اس فیملی پر, ظہیر کے خاندان پر آپ مجھے کوئی ایف آئی آر, کوئی مجھے اپلیکیشن ایسی مجھے دکھا دیں اس کیس سے پہلے, تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. میں نے خود ان کا چیک کیا ہے, میں نے ان کے تمام لوگوں کے ڈیٹاز نکلوائے ہیں. سر مجھے کہیں کچھ چیز نظر ہی نہیں آئی. بات بالکل, اور میں اسی چیز کو لے کر میں اس کیس میں انوالو ہوا تھا, اور میں نے دیکھا تھا کہ یار, میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو لے کے چلوں گا اور میں دکھاؤں گا اگر یہ گینگ ہے یا یہ چائلڈ ابیوز میں ملوث ہیں تو اس کو اوپن ہونا چاہیے. ملک صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ لے کے میں کیس میں انوالو ہو گیا, جب میں کیس کی طرف جاتا ہوں آپ کہتے ہیں مجھے کیس کی الوبے کا نہیں پتا. کیس آپ بتائیں کیس کیا ہے؟ میں نہ تو لائر, چھوڑ دیں, چائلڈ میرج کا کیسے کیس بنتا ہے بتائیں, چائلڈ میرج کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جج صاحب میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں نہ لائر ہوں نہ میں قانون دان. کیسے کہہ رہے ہو بھائی کہ چائلڈ میرج نہیں ہے؟ ان کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تک تو چائلڈ میرج کا کوئی ایسا ان پر کیس بنا نہیں, کوئی ایسا فیصلہ آیا نہیں. سپریم کورٹ کے جو جسٹس سجاد شاہ تھے ان کے واضح ریمارکس ہیں, شاید آپ کی یاد ہو, لیکن ان کے ریمارکس مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کم عمری کا نکاح بھی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس نکاح کو نکاح ہی تصور کیا جائے گا. آرڈر آیا سپریم کورٹ کا, پڑھا تھا آرڈر کیا تھا؟ نہیں میرے پاس نہیں آیا ابھی. تو پھر کیا پڑھا ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس خلاف؟ وہ سپریم کورٹ کا اتنا سا آرڈر تھا, اس آرڈر کو 4 لائنوں کو نہیں پڑھا آپ نے. سپریم کورٹ کے ہی ریمارکس کی میں بات کر رہا ہوں نا. انہوں نے میں یہی کہہ رہا ہوں نا, سپریم کورٹ کے ریمارکس تو سن لیے, یاد رہے. اور جو امپلیمنٹ ہوتا ہے جب بھی کسی عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے وہ فیصلے کی شکل میں ہوتا ہے یا ریمارکس کی شکل میں ہوتا ہے؟ سر بالکل فیصلے کی شکل میں ہوتا ہے. فیصلہ پڑھا, تو فیصلے میں سے ہی نکال کے ریمارکس دیے جاتے ہیں. فیصلہ پڑھا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا, میں نے نہیں پڑھا بھی, لیکن میں نے جو مین اسٹریم کا فیصلہ ہے, یہ جو میرا خیال 25 تاریخ کو ہوا تھا نا, 25 جون کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے, اس سے پہلے کا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس فیصلے کے اندر یہ ریمارکس لکھے ہوئے ہیں؟ سر ان کے ریمارکس ہیں, فیصلے کے اندر ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ سپریم کورٹ جسٹس کے ریمارکس ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بچی کسی کی ذاتی ملکیت پراپرٹی نہیں ہے, زور زبردستی نہیں کی جا سکتی, وہ جہاں چاہے اپنی آزادانہ حیثیت کے مطابق رہ سکتی ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ملک صاحب کو پھانسی لگا دینی چاہیے, لیکن آرڈر میں لکھتا ہے کہ ملک صاحب از اے ویری گڈ یوٹیوبر, ملک صاحب میں گو, ملک صاحب از سیٹ ایٹ لبرٹی. آپ کون سی چیز کو مانیں گے, پھانسی لگیں گے یا آپ اس کو مانیں گے جو آپ نے یہ کہنا یہ دیکھیں جج صاحب میرے پاس تو آرڈر ہے, میں تو آزاد ہوں, کون سی چیز مانیں گے؟ ریمارکس پہ جائیں گے. سر آرڈر ہی ہوتے ہیں, لیکن آرڈر میں سے ہی نکال کے یہ ریمارکس دیے جاتے ہیں نا. میں جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آرڈر کے اندر ریمارکس ہیں, یہ بالکل یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے آرڈر نہیں پڑھا, تو پھر آپ کو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک سپریم کورٹ کی عدالت کا آپ نے ذکر کیا, اب آ جاتے ہیں دوسری عدالتوں میں. لاہور کی عدالتوں میں نے آپ سے پوچھا ہے, جو آپ نے کہا بڑی جی نچلی زبردست عدالتوں میں بیانات ہوئے, وہ بیانات میں عدالت نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے, پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ پہلا کیس اس نے عدالت میں دائر کیا کہ الزام لگا کر 17 تاریخ کی شام کو ہی 17 تاریخ کو اتنے کام کر لیے تھے اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے کہ وہ آئی, اس کو لیا, نکاح بھی ہو گیا, سارا کام ہو گیا, وکیل صاحب نے کہہ دیا میری واک ان کلائنٹ تھی, جا کے عدالت کے اندر بیان بھی ہو گئے, سارا کام ہو گیا, اور بیان میں کہہ رہی ہے کہ 5 بجے شام کو میرے گھر کے اندر میرے والد صاحب اور میرے کزن اور 3 کس نامعلوم آئے اور مجھ پہ تشدد کیا. کبھی یہ سٹوری پوچھی آپ نے, کبھی آپ کو اس نے یہ سٹوری بتائی یا اس نے یہ عدالت میں جھوٹ بولا؟ آپ یہ بتائیں. سر میں نے اس موقف کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ موقف ہے یا یہ کہیں کاغذوں میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ میرے پاس آپ نے سنا ہے؟ میں نے کچھ نہیں سنا اس بارے میں. آپ نے کیس کو کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ میں یہ کس بنا پر آپ ایک شخص جو اپنی بچی کے لیے لڑ رہا ہے, جس کے پاس یہ آپشن ہوتی کہ وہ چھوڑ دیتا بچی کو, وہ کنویں میں گر گئی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا, اپنے کام کرتا, وہ دنیا کی مخالفتیں لے رہا ہے اور بچی کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ صبح دوپہر شام اس بندے کے لیے عجیب سے فکرے بولتے ہیں. میں وہ فکرے ریپیٹ نہیں کر سکتا, کس بنا پر بولتے ہیں؟ میں کوئی ایسا فکرہ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے بولا. بے شمار دفعہ آپ نے ملک صاحب بولے ہیں, آپ میں نے آپ فوراً بیک آؤٹ کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. مجھے بتائیں نا, دیکھیں ہر بندے کے ایک لہجہ ہوتا ہے, آپ کا بھی لہجہ ہے, آپ کا لہجہ کے لیے یہ اسٹائل ہے, میرا بھی ایک بڑا ایک مزیدار کیس ہوگا, لیکن خدا را سر مزیدار کے ساتھ لوگوں کے جذبات جڑے ہیں, لاکھوں لوگوں کے, ان کی طرف سے دنیا کے جڑے ہیں, ان کی طرف سے جذبات کو مدم کیا ہی نہیں جا رہا. دیکھیں میں نے 2 دن پہلے میرا خیال ہے میں نے جب انٹرویو کیا, اس کے بعد تو میں نے کوئی ایسی سٹوری نہیں میرے چینل پر اپلوڈ ہوئی کہ میں اس کو مزید بڑھاوا دوں.
آپ نے دوسرے چینلز کو جا کے انٹرویو دینے شروع کر دیے, بچی کی پریگننسی کے بارے میں بات کرنی سر شروع وہ اس سے پہلے کا میرے انٹرویو کرنے سے پہلے کی بات ہے, آپ وہ اس کے اس چینل کے کی بعد ڈیٹ میں دیکھ لیجیے, اس کے چینل کی پہلے دیکھ لیجیے. میں نے دعا زہرا کا انٹرویو کرنے کے بعد کل رات کو صرف ایک چینل کا انٹرویو دیا, وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا. چلیں, آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا پتہ کوئی نہیں ہے, آپ کو ٹرائل کورٹ کے اندر بچی کی طرف سے باپ پہ الزامات لگائے گئے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو کبھی دعا اور ظہیر نے یہ بتایا ہے, آف دی ریکارڈ تو آپ بڑا ملتے ہیں ان سے, میں سب ملتا نہیں ہوں, میں صرف بولا ہوں. ہم نے بیان دیے تھے, یہ بیان دیا ہے, آپ نے وہ بیان پڑھے ہیں؟ سر انہوں نے جو بتایا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ظہیر کا بیان کیا ہے اس ساری سٹوری میں. ظہیر نے آپ نے سنا ہے, آپ بتا دیں نا سر میں ظہیر کا کیا بیان ہے, یہ دعا زہرا کیسے آئی, کیا ہوا, سارا کچھ وہی مختصر بتا دیں. ظہیر کا بھی یہی بیان ہے کہ وہ کراچی سے جب لاہور آئی ہے تب مجھے پتا چلا. یہی بیان ہے. اب اس چیز یہ آپ مانتے ہیں نا کہ وہ یہی بیان دے رہا ہے؟ بالکل. تو ملک صاحب, میں نے فیصل سوری میرے پاس آیا تھا, میں نے اس کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ میرے پاس پولیس کو جمع کروایا ہوا اس کا بیان ہے, جس کے اندر بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ظہیر نے 6 جون کو بیان دیا ہے کہ میں 16 اپریل کو مجھے کال آئی ہے دعا زہرا کی, اور اس نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی مار پیٹ کی, کوئی کسی چیز کی بات نہیں ہوئی. اس نے مجھے کہا ہے, پہلے اس نے کہا جی 3 سال سے ہماری پب جی کے اوپر دوستی تھی اور ہم چل رہے تھے, 16 اپریل کو مجھے دعا زہرا کی کال آئی ہے, اور 16 اپریل کی کال کے اوپر میں نے اس نے مجھے کہا ہے کہ ظہیر میں لاہور آ رہی ہوں اور تم سے شادی کروں گی. تو اس کے اوپر ظہیر نے اپنا بیان دیا ہے. آپ کو پتا ہے پولیس کے سامنے اس کو کوئی زور زبردستی اس کے اوپر نہیں تھی, آزاد تھا. بالکل بالکل. اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو کہا آ جاؤ. یہ کون سی ڈیٹ ہے؟ 16 اپریل. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی کہ جو بن رہا ہے کہ جو یہاں پہ بچی پہنچی ہے وہ کب پہنچی ہے؟ 17 اپریل. آپ کہتے ہیں کہ ظہیر کو بعد میں پتا چلا, اور ظہیر کا بھی یہ بیان ہے, اور جو پولیس کو وہ بیان ڈاکومنٹ کے اندر دے رہا ہے, انگوٹھا لگا رہا ہے, سائن کر رہا ہے, اس میں وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا تھا وہ آ رہی ہے. تو ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ اس بچی کو بہلا پھسلا کے نہیں نکالا گیا گھر سے؟ سر میں اس پہ کچھ بھی اپنے کمنٹ پاس نہیں کر سکتا کہ اس کو بہلا پھسلا کر یہاں پر لایا گیا. کمنٹ تو آپ کا آ چکا ہے ملک صاحب, لیکن جو موقف اس بچی کا ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے گھر سے خود آئی ہوں, مجھے کسی نے ورگلایا نہیں, نہ ان کی کوئی لوکیشن وہاں پہ کیا نام ہے ظہیر کی یا کسی اور دوسرے کے اس کے فیملی ممبر کی کراچی یا کچھ ایسے ایریاز میں نہیں آتی. تو میں آپ کے لیے بیان دوبارہ ایک دفعہ ذرا پڑھ بھی دوں نا, کہ اس ظہیر جس کے حساب سے آپ چل رہے ہیں, جس کے مطابق آپ ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں, اور صبح و شام آپ نے پوری دنیا کو ایک چیز کے لیے پریشان کیا ہوا ہے, یہ پڑھیں, یہ کس کا بیان ہے, نام پڑھیں بیان ازاں. یہ بیان ازاں کس کا ہے؟ ظہیر کا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی یہ پب جی پہ دوستی ہوئی, ٹھیک ہے, 17-18 سال ہے, مورخہ 16/4/2022 کو بالکل مجھے دعا زہرا نے فون پر بتلایا کہ میں کراچی سے آپ کے پاس لاہور آ رہی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے جس کو کہا کہ آ جاؤ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. سر میں آپ اس کنٹروورسی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا اس کے اوپر کوئی جائز قسم کا کوئی بیان دیں گے؟ میری بات سنیں نا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور میں حقیقت کو سامنے لانے کا قائل ہوں. میں چاہتا ہوں کہ حقیقت سامنے آئے. آپ پھر ایک وعدہ کریں, آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ یہ ثابت کریں گے, ہمیں آپ ثابت کریں گے, کیونکہ آپ کی حقیقت اب تک جو سمجھ آ رہی ہے, آپ ان لوگوں کے ہر سٹانس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں. آپ وعدہ کریں گے آپ ہمیں ٹریولنگ کا ثبوت دیں گے, اس لڑکی کے یہاں تک آنے کا ثبوت دیں گے. اگر اس یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس سے اٹھایا, وہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس پہنچی, اور وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر لڑکی کہہ رہی ہے, اور وہاں پہ جا کے کسی سے فون بھی لیا, آپ یہ ہمیں ساری ڈیٹیل دے سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگ آپ کو دیں گے, یا جو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ صرف وہی کرتے ہیں؟ جج صاحب مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا, نہ میری کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی کنورسیشن ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں, یا میں, کیونکہ میرا بھائی میں اپنے مائنڈ کے مطابق کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, کہ میں نے کہاں پہ کیا کہنا ہے, کہاں پہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. میں ان کے ساتھ مائنڈ اتنا نیگیٹو کیوں ہے؟ سر میرا مائنڈ نیگیٹو نہیں ہے,
آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مائنڈ نیگیٹو ہے. آپ نے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ اس ٹریول کو جسٹیفائی کریں, اس پہ انویسٹیگیٹ کریں, میں اس پہ خود سے کام کر رہا ہوں, بلیو می. جب آپ کام کریں سر میں چلے چھوڑ دیں, چلیں چائلڈ میرج کے اوپر آتے ہیں. آپ کو چائلڈ میرج کا آئیڈیا ہے کیا ہوتی ہے چائلڈ میرج؟ میں نے کبھی نہیں دیکھی. چائلڈ میرج یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے, کم عمری کی شادی جو ہے, جو بچپن میں ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ جی وہ وہ نہیں بچپن میں نکاح ہو گیا. چھوٹے جو شادی کے لیے قانون کے مطابق عمر ہے, اگر اس عمر سے کم کسی کم عمری کی شادی ہو جائے گی تو اس کو چائلڈ میرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا تین طرح کا آفینس ہے اس وقت. میری بات سنیں, اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے بے شمار ہو چکے ہوئے ہیں کیسز. شاید آپ نہ آن دا ریکارڈ بتائیں, لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن جو والدین ہوتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہم پیچھا کریں گے, پیچھے جائیں گے تو سوائے بے عزت ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ ماں باپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں؟ یا پھر اس پر ایک ایسا قانون پاس کر دیا جائے جس کو ویلڈ ہو کہ اس کے پاس یہ پروف ہے, یہ شادی کے قابل ہے یا نہیں ہے. پھر ہو آپ جیسے وکلا حضرات ہی, سر آپ لوگ آپ جیسے وکلا ہی یہ کورٹ میرجز کرواتے ہیں. بھائی قانون سر دیکھیں نا, ہم تو نہیں کرواتے. آپ ہم تو نہیں کرواتے. آپ جن وکلا کو جانتے ہیں وہ اپنے دفتروں میں کورٹ میرجز کرواتے ہیں, عبادت کے ساتھ وہ انٹرویو بھی کرواتے ہوں گے. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں نہیں کہ وہ آپ کے ایک کولیگ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا شعبہ سیم ہے. ہمارا کام تو نہیں ہے کہ یہ نکاح کروانا, نہ ہم اس نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ پروموٹ بھی کرے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کرے جا رہے ہیں. نہیں, میں نہیں اس کو بالکل بھی ڈیفینڈ کر رہا اور نہ پروموٹ کر رہا ہوں, دونوں کام نہیں کر رہا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے کیس کے اندر کیا ہونے والا ہے اور یہ چائلڈ میرج کا کیس کیوں بن رہا ہے؟ سر میں اس پہ آپ کو اپنی ذاتی رائے میں دیتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے گا, کیونکہ ہمارے بڑے معتبر ادارے ہیں, عدالتیں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, جو فیصلہ آئے گا میں اس کو تسلیم کروں گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا احسان کر رہے ہیں؟ احسان نہیں سر, عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. سب کو کرنا چاہیے, تو کرنا نہیں پڑنا آپ پر کیا ہے بھائی, میری بات چاہیے نہیں. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے, یہی تو مسئلہ تھا جب میں اس چیز کو لے کے آگے بڑھا کہ آخر کار مہدی کاظمی صاحب اس کیس کو, عدالتوں کے فیصلے کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس سے پہلے ہی فیصلے ہوئے ہیں نا سر, فیصلہ اب بھی آئے گا. اب جو بھی فیصلہ آئے گا, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں, جو فیصلہ دے گی سب کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جو بھی فیصلہ آئے گا, سر انہوں نے اپنا رائٹ آف اپیل استعمال کیا ہے ہر فیصلے کے خلاف. سر جہاں ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے, وہ اپیل میں جاتا ہے تو کریں نا بھائی, یہ لوگ بھی کریں. سر ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, کیونکہ آپ بڑے ویل وشر ہیں, خیر خواہ ہیں ان لوگوں کے. میں ہوں, میں تو اس چیز سے بھاگوں گا نہیں, تو میں اس سائیڈ پہ کھڑا ہوں, میں اس سائیڈ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. اور الحمدللہ ملک صاحب جتنی عزت اس سائیڈ پہ کھڑے ہو کر اس سٹانس کے ساتھ کھڑے ہو کے ملی ہے, اس سے پہلے مجھے اتنی عزت نہیں ملی. اور آپ بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ یہ چیز کے لیے کنونس کر لیں کہ آپ نے اس ایشو کے اندر اگر کوئی برائی اور ذلت کمائی ہے تو غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کمائی. میں آپ کو یہی بتاتا ہوں, میں یہ صرف آنیسٹلی اتنے ہارش الفاظ استعمال نہیں کرتا, میرا اپنے آپ پر بڑا کنٹرول ہے. بالکل بالکل. لیکن ملک صاحب بہت معذرت سے, کیونکہ آپ میری ریکویسٹ پر آئے ہیں, لیکن جو بات ہے حق سچ کی وہ ہے, اب غلط ہے سر, آپ غلط کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ایک والد ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. بالکل, میں بالکل بھی ایسا میرا کوئی مائنڈ نہیں ہے, نہ میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, نہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ لوگ خود پارٹی بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے خود ڈیوائیڈ کیا. ظہیر جیل جائے گا اس دن آپ کیا سمجھیں گے؟ اس دن آپ پھر بھی ڈیفینڈ کریں گے. سر جیل کس نے بھیجنا ہے؟ عدالت نے بھیجنا. عدالت نے بھیجنا. تو میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے. آپ جو مانتے نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, وہ کوئی مجرم ہے, عدالت مانتے, آپ اس دن مانیں گے کہ یہ غلط تھا, آپ کیا کریں گے اس دن؟ میں نے آپ کو کاظمی کے سٹانس کو سچا کہیں گے. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا.
آپ آپ نے کہا کہ آپ مانیں گے، سچ مانیں گے. یہ جو ساری دنیا ہے جس کا سٹانس ہے اس وقت، اس کو سچ مانیں گے یا نہیں جب ظہیر جیل جائے گا؟ میں جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا، جو جیل جائے گا، جو مجرم ہوگا، جو ملزم ہوگا، وہ جو جہاں جس کی سزا بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے. میں قطعاً اس بات پر ایگری نہیں مانگیں گے کہ آج تک آپ سر. میں کس چیز کا میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں بالکل کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. ڈیفینڈ تو میں تب کروں نا کہ میں عدالتوں میں بلیک کوٹ پہن کے ان کے جو طرح میں کر رہا ہوں، وکالت کر رہا ہوں. وہ تو وکالت ہے نا، وہ تو ان کا پروفیشن ہے. دیکھیں صحافت میں بھی یہی ہوتا ہے. میں کسی کو سپورٹ کرنا سر مجھے سپورٹ کرنا نہیں ہے سر. اگر میں ان کو سپورٹ کرتا ہوتا، ایک میری بات حق سچ کی بات سر مجھے بتائیں، اگر میں ان کو سپورٹ کرتا تو میں مہدی کاظمی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیوں سیٹنگ میری ہوتی؟ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بلایا ہے سر. آپ نے مجھے میرا اور آپ کا تعلق سر، میری بات میرا اور آپ کا تعلق ہے اس میں. جیسا میری بات میں آپ کو ایکسکیوز بھی کر سکتا تھا. ہم دونوں یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں. ہمیں اگر ایک دوسرے کو ہم دیکھیں، ہم بڑا اچھا جہاں چاہتے ہیں، آپ میری کسی لیگل میں اوپینین چاہتے ہیں تو میں دیتا ہوں. آپ مجھے ضرورت تھی آپ کی، لیکن یہ بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر بتائی اور آپ نے اپنا حال پہلے دیکھا ہے کہ جب میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی. دیکھیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط کامنٹ کرے. میں اپنے ہر سیشن لائیو کے اندر بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے تنقید کریں. میں غلط کامنٹ کو کبھی پڑھتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ساری جو تنقید ہوتی ہے ملک صاحب، یہ لوگ جینوئنلی کر رہے ہیں. سر جینوئنلی لوگوں کو بھی نہیں کر رہے. یہ لوگ نہیں سر، بالکل بھی نہیں کر رہی ہے. وہ ساری دنیا مہدی کاظمی کے رشتہ دار ہے، وہ اس کے گھر رہتے ہیں. میں کسی کو رشتہ دار نہیں کہہ رہا، لیکن وہ لوگ رشتہ دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ میں نے خود مہدی علی کاظمی صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے میسجز کے. تو آپ کیوں نہیں؟ وہی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس طرح کسی ایک کو مہدی کاظمی صاحب نے انٹرویو نہیں دیا تھا تو اس نے اٹھا لیا اور دوسرا بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو میری آپ کے ساتھ سیٹنگ نہ ہوتی بھی، میں ایک ہی سائیڈ کو لے کے چلا ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ اس سائیڈ پر جن کو بھی آپ پارٹی سمجھتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ یا آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آ کر کوئی اس طرح کی گیدرنگ کی ہو، اس طرح کا اپنا موقف دیا ہو تو مجھے بتائیں میرے علاوہ. چلیں بہرحال اب اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں. مالک صاحب مجھے یہ صرف بتا دیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو پتا نہیں ہے، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو پڑھا ہوگا کہ وہ بھی نہیں پڑھا؟ آپ بات کریں. نہیں پڑھا؟ آپ بات کریں. نہیں، آپ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھا؟ میں نے شارٹ لفظوں میں پڑھا، میں نے زیادہ نہیں پڑھا. آپ نے ٹرائل کورٹ کے جو آپ نے کہا کہ نچلی عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے وہ پڑھیں؟ سر عدالتوں نے جو بھی فیصلے دیے ہیں، جس طرح بھی گیا ہے، جو اپیل میں گیا ہے، اس کی جو سنائی ہوئی، اس سے پہلے مہدی کاظمی علی صاحب کے خود بقول ہیں کہ جی عدالتیں بک گئی ہیں، ادارے بک گئے ہیں، تین انویسٹیگیشن افیسر چینج کروا دیے. جواب چنا سر مجھے سوال نہ بتا دیں کہ آپ جو فیصلوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں سر میری بھی کوئی جیت گیا، سر ظہیر جیت گیا، میری کوئی ایسی ویڈیو، سر میری کوئی ایسی ویڈیو بتائیں کہ جس میں میں نے کوئی اس طرح کے معاملات کو میں نے کوئی قانون کے معاملات میں نے کوئی اپنی آبزرویشن دی ہو یا میں نے خود کو قانون دان بن کے ثابت کرنے کی آپ دے رہے ہیں. سر میں صرف موقف دے رہا ہوں. سر میں صرف نہیں کہہ رہے، سر میں اس کو صرف موقف دے رہا ہوں. سامنے موقف لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا کام یہ نہیں ہوتا شارٹ لفظوں میں ہم نے خبر دینی ہوتی ہے، وہ ہم دیتے ہیں، اور شارٹ لفظوں میں ہم تھوڑا سا لمبا لے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اسپیس کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی. اس لیے لگتا ہے کہ جی ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے، لیکن جن کا یہ کام ہے ان کو سوٹیبل ہے. اچھا چلیں بہرحال آپ نے کوئی فیصلے نہیں پڑھے کورٹوں؟ سر میں کورٹ کے فیصلے میں آپ کو پتہ نکاح خان کی اور اس کے گواہ کی ضمانت خارج ہو گئی ہے؟ بالکل خارج ہوئی ہے. اچھا، ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ یہی انہوں نے گواہی دی اور انلیگل نکاح کروایا، یہی الزام ہوگا نا. اور تو ضمانت خارج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے نہیں اس بات کا پتہ کیونکہ میں قانون کے بارے میں، بندے جیل میں تھے، انہوں نے کہا جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بالکل عدالت نے فیصلہ ان کے خلاف دے دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ انہیں عدالت کو نظر آیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عدالت کو نکاح نامہ جھوٹا نظر آیا. سر کچھ نظر آیا ہے وہ سچ ثابت ہو رہا ہے نا. جب عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم نے فیصلے کو ماننا ہے. اپنی عدالت کے کسی ایسے فیصلے کو میں کسی قسم کا کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے لیے عدالتیں قابل احترام ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں جو فیصلہ بھی انہوں نے دیا ہے. چلے ملک صاحب، میں اب آپ کو صرف ایک چیز سب لوگوں کے سامنے آپ کو کلیئر کر دوں کہ آگے ہونا کیا ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو آپ کا سٹانس کیا ہوگا. آپ کو کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی اس قسم کی چیز محسوس ہوگی اس سارے ایپیسوڈ کے بعد یا نہیں؟ آپ کا
डॉक्टर जहीर जो A+ ग्रेड वाला है, जिसको आपने लोगों को कम्युनिटी पोस्ट करके जो लोगों का दामाद बनाया था, वो आपका दामाद जेल जाएगा। आपका दामाद प्रोटेक्टिव बेल करवा चुका है, आपको पता होगा हिफाजती जमानत ली है और 14 तारीख तक मिली है, 14 तारीख को रात 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, वरना उसको कराची की अदालत से जमानत करवानी पड़ेगी। उसके बाद उसके ऊपर जो कम उम्री की शादी वाला है, वो मुकदमा तो वाजे हो गया है मेडिकल बोर्ड की वजह से, और जैसे ही उसकी बेल खारिज होगी, और बेल लाजमी खारिज होगी, चूंकि उससे जो छोटे ऑफेंडर थे, उससे जो छोटे उसके को अक्यूज थे, उसके हमराही मुल्जमान थे, उन लोगों की जमानतें खारिज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने लड़की उठाई नहीं, लड़की के साथ कहीं गए नहीं, उनकी जमानतें खारिज हो गई हैं, उन्होंने सिर्फ बैठे निकाह लिखा और एक ने गवाही दी। तो लिहाजा जहीर की जमानत खारिज होगी, जहीर जेल जाएगा। 21 तारीख को सिंध हाई कोर्ट का फैसला होगा कि बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। ये सारी चीजें होने के बाद आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप, हमारी अदालतें जब ये फैसला कर देंगी कि ये बंदा सच्चा था, ये झूठे थे, ये गलत थे, तो क्या आप कौम के सामने इस चीज को तस्लीम करेंगे कि आप गलत के साथ खड़े रहे, गलत फहमी में या हकीकत में या जानते बूझते हुए, जिस तरह भी खड़े हैं? मैंने आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप बिके हुए हैं, आपके साथ कुछ हुआ है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इंटरव्यू किया फैसल सूरी ने, और वो थंबनेल के अंदर लिखता है कि मैं जैसे बिका हूं और मैंने साबित कर दिया, और अंदर लोगों ने सुन के तू की है, और मतलब अजीब चीजें हैं। लेकिन मैंने आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि मैं साफी हूं ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है साफत के साथ। मैं वकील हूं और ब्लॉगर हूं, मैं अपने तौर पे जो मुझे समझ आती करता हूं। मैंने कोई आपके ऊपर घटिया इल्जाम नहीं लगाया, ठीक है। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, चलो जी आप गलती से खड़े हैं, तो क्या ये फैसले अदालतों के आने के बाद अपने आपका क्या स्टांस होगा, क्या करेंगे? मैं आपको पहले भी मैंने जज साहब बता दिया कि फैसला जो भी आएगा, उस फैसले को देखते हुए जो देखा जाएगा, मैं उस पर अपना मौक़िफ़ दूंगा। मैं इससे पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मतलब अगर फैसला अदालत ये कहती है कि ये बंदा सही था और ये गलत है, ये जालिम है, तो आप जालिम के साथ खड़े रहेंगे? सर मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो फैसला आएगा, उस फैसले को देखकर फिर मेरी क्या राय होगी, मैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वाइंड अप करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने सुना, हमने मलिक साहब से जितने भी सवालात किए, उसमें कानून के बारे में मलिक साहब को पता कोई नहीं है, अदालतों में क्या चल रहा है मलिक साहब को पता नहीं है। अगर मलिक साहब को पता है तो वो ये पता है कि इनको एक फोन आता है, इस फोन के बाद वो जो वकील साहब हैं, राय खुरम साहब, उनके दफ्तर चले जाते हैं। और ये जो लास्ट टाइम सारे इंटरव्यूज हुए हैं, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि राय खुरम साहब उसके फैसिलिटेटर हैं या उनके दफ्तर में हुए हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमें और किसी चीज का नहीं पता, लेकिन हम कहते हैं कि जहीर गैंग नहीं है, ये सारा मुकदमा गलत है। जब इनसे बयानात पूछते हैं, इनके सामने बयान और हैं, पुलिस के सामने बयान और हैं, अदालतों के अंदर बातें और हैं, किसी जगह 17 तारीख है, किसी जगह 18 तारीख है। तो जो कंक्लूड करते हैं हम कि इनको फैक्ट्स के बारे में, कानून के बारे में, मुकदमात की उनके असल हकायक के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये फिर भी मुबैना तौर पर, जिसको मैं मुबैना कहता हूं, उस जहीर गैंग को अभी तक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो इनकी तफ्तीश है, जो हमने इनसे पहले भी कहा था, ये मौसूफ अभी तक कराची से लाहौर के सफर के अंदर परेशान है और आज तक इनके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि होगा भी नहीं। जिस तरह हम सब लोग सोचते हैं, बिल्कुल वैसी ही सारी स्टोरी है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट, जैसे आप लोगों ने फैसल सूरी के लिए कहा था, तो आई एम प्लानिंग के इंशाल्लाह ईद के बाद हम फैसल सूरी के साथ भी इसी तरह एक सेटिंग करेंगे। इस दफा सवालात फैसल सूरी नहीं करेगा, सवालात अहमद शेर करेगा और वो जवाब देगा। तब तक मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।